बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, कि याद करो जुलाई 2010 में जब पूरे जनूबी पंजाब में कुकड़ावाला, मियांवाली से लेकर उच्च शरीफ तक, कोट सब्जल तक पानी इस तरह फिर रहा था जैसे कि एक समंदर ठाठा फिर रहा था, जैसे कि एक समंदर ठाठे मार रहा है और हजारों लाखों एकड़ जमीनें तबाह हो गई। दर्जनों पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे हो गए। अरबों रुपए की मईशत तबाह हो गई। हजारों देहात और घर जमी बोस हो गए, पानी में बह गए। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ की क़यादत में मैं ये खादम कुकड़ावाला से लेकर डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और जनूबी पंजाब के चप्पे चप्पे में मैं आपके पास हाजिर होता था रात दिन। याद है कि नहीं याद है आपको? और ये वो वक्त था जब हर तरफ तबाही थी और रात को नवाज शरीफ मुझे पूछते थे कि बताओ कि आज चाचड़ा शरीफ गए तो वहां पर क्या हुआ, आज कोट सब्जल गए तो वहां पर क्या हालात थे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं यहां पर कोई अपनी खिदमत बताने नहीं आया, ये बताने आया हूं कि जब मुसीबत आई थी तो नवाज शरीफ और ये खादम आपके साथ कदम कदम आपके साथ मिला रहे थे। अरबों रुपए की अरबों रुपए की फसलों की हमने गरीब किसानों को अरबों रुपए तकसीम किए। 40,000 रुपया फी घर कुंबा हमने तकसीम किया। फिर बीज दिए, खाद दी, अद्वियात दी, मवेशियों के लिए, इंसानों के लिए, और घर बसाए, देहात बसाए। सोलर एनर्जी के साथ नए घर बनाए हमने। और ये वो वक्त था जब रकूम की भी बहुत तंगी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि ये मुसीबत का वक्त है, मुसीबत के में घिरे हुए लोगों के लिए आखिरी हद तक, आखिरी पैसा, आखिरी खून का कतरा आपके कदमों में निछावर कर देंगे। और बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, इस तरह जनूबी पंजाब को दोबारा अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने दोबारा आबाद किया और वो दोबारा शादाब हुआ। और याद करो, उस वक्त खाद की कीमत 1200 रुपए थी, आज कितनी है? 2400 रुपए। और उस वक्त डीएपी की कीमत आप जानते हैं कितनी थी, यूरिया की कीमत और डीएपी की कीमत आज आसमानों से बातें कर रही है। दानिश स्कूल गरीब इलाकों में किस हुकूमत ने बनाए बताओ? यतीम बच्चों और बच्चियों को उनमें तालीम जो आज उनको मुफ्त मिल रही है। मुझे आज भी याद है वो बच्ची रहीम यार खान के दानिश स्कूल में, आयशा नामी बेटी, जब मैं वहां पर गया तो वो मेरे पास आई, उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे और कहने लगी कि ऐ खादमे पंजाब,
میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, مجھے موقع دیں. میں اس کو بچی کو, اس بیٹی کو سپیکر پہ میں نے کہا ان سے بات کرائیں. کہنے کی کہ خادم پنجاب چند سال پہلے میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ہم 4 چھوٹے بہن بھائی ہیں. والدہ بیمار تھی, اللہ کو پیاری ہو گئی, اور اس کے بعد ہمارے والد محنت مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے, اور ان کو بڑا شوق تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں, ان کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. میں اسکول جاتی تھی گاؤں میں اور بڑے شوق سے پڑھتی تھی. ایک دن اسکول میں میری جو ٹیچر تھی میرے پاس آئی, کہنے کہ عائشہ بیٹی میرے پاس آؤ. میں نے کہا خیر ہے. کہنے کہ تمہارے ابا ہسپتال میں بیمار ہیں, چلو ان کی جا کے خبر گیری کرتے ہیں. کہنے کہ خادم پنجاب جب میں ہسپتال پہنچی تو میرے والد دم توڑ چکے تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. نہ میری والدہ رہی, نہ میرے والد دنیا میں رہے. کوئی ہمارے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں تھا. اور کہنے لگی خادم پنجاب پھر ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پر دانش اسکول بنا ہے, چلو وہاں پر تمہیں میں داخلہ دلواتی ہوں. میں نے کہا کہ ہم یتیم بچے, ہمیں کون, ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, ہمیں کون دانش اسکول میں داخلہ دلوائے گا. کہنے لگی کہ خادم اعلیٰ میں دانش اسکول میں آئی. آج یہ دانش اسکول میرے لیے چھت کا کام بھی دیتا ہے. میرے والد بھی, والدہ کی شفقت بھی مجھے یہاں ملتی ہے. مجھے یہاں پر اساتذہ بڑی شفقت سے پڑھاتی ہیں, اور کمرہ ہے جہاں پر میں رہتی ہوں. کھانا یہاں پر صاف ستھرا مفت ملتا ہے, کپڑے مفت ملتے ہیں, ادویات کتابیں مفت ملتی ہیں. اور ہر رات کو میں اپنے والد سے میں بات کرتی ہوں کہ ابو جان آپ آج اس دنیا میں نہیں, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی. آج میں اس دانش اسکول میں ہوں اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گی, اور آپ کی میں ضرور آپ کی خواہش پوری کروں گی. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, پورے جنوبی پنجاب میں یہ دانش اسکول نواز شریف کی لیڈرشپ میں بنے. اور مجھے بتائیں کہ یہ ڈیرہ غازی خان میں غازی میڈیکل کالج کس نے بنایا؟ نواز شریف نے. ڈیرہ غازی خان غازی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ نواز شریف نے. اور رحیم یار خان میں جو ایک اعلیٰ یونیورسٹی کس نے بنائی؟ نواز شریف کے دور میں. مظفر گڑھ میں اردوان, طیب اردوان اسپتال 250 بیڈ کا کس نے بنایا؟ نواز شریف کے دور میں. مفت ادویات کس کے زمانے میں ملی؟ نواز شریف کے دور میں. اعلیٰ تعلیم اور یہ لیپ ٹاپ لاکھوں کس کے دور میں ملے؟ نواز شریف کے دور میں. اور سستی کھاد کس کے دور میں ملی؟ نواز شریف کے دور میں. چھوٹے کسانوں کو بغیر سود کے قرضے کس کے دور میں ملے؟ نواز شریف کے دور میں. آج مقابلہ کر لو یہ پی ٹی آئی کی حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت. 3.5 سال بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. بھائی اور نوجوان ساتھیوں, آج ابھی میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر رہا تھا. یہاں سے لے کے یہ ان کے عظیم مجاہد بیٹھے ہیں, اور تمام پی ڈی ایم کے یہاں پر عظیم نوجوان اور بزرگ سب موجود ہیں. اور حد نگاہ عوام کا آخر دم تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عمران نیازی تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے. ایک ٹکے کے 2 نیازی. عمران نیازی یہ ایک سمندر عوام کا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو چکا. 3.25 سال 3.5 سال تک عام آدمی کی زندگی آپ نے اجیرن کر دی, اور مہنگائی اور غربت نے عوام کی کمر توڑ دی. آج مجھے بتائیں میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, کون کہتا تھا
کون کہتا تھا, ادھر میری طرف توجہ دو, کون کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ گر جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ کون کہتا تھا کہ بجلی کا بل مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ کون کہتا تھا کہ پیٹرول اگر مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ عمران نیازی. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوانوں, کون کہتا تھا کہ جب مہنگائی ہو جائے اور ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ملیں تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر گلے پھاڑ پھاڑ کر دن رات یہ کہتا تھا یہ شخص کہ اگر کرپشن ہے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, پاکستان کی نہیں جرمنی کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ کون کہتا تھا کہ کرپشن بڑھ جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ عمران نیازی. تو آج یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر عمران نیازی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں, ڈیرہ غازی خان کے عظیم بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور جنوبی پنجاب کے میرے بزرگوں اور بھائیوں, ہم نے الحمدللہ نواز شریف نے آپ کو مصیبت کے وقت چھوڑا نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے 2010 میں بھی اور 11 میں بھی عید کی نماز یہی جنوبی پنجاب میں آپ کے ساتھ پڑھی تھی اور قربانی بھی میں نے یہی دی تھی. تو مصیبت کے وقت ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے وقت آنے والے ہیں اور میں آپ کو آج آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں. سن لو میری بات کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو میں سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب سے بہتر نہ کروں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. میں آج لاہور سے جب آیا, نعرہ لگاؤ میرے ساتھ, نواز شریف زندہ باد. آواز نہیں آئی, لندن جانی چاہیے آواز, نواز شریف زندہ باد. نواز شریف زندہ باد. میں آج لاہور سے جب ڈیرہ غازی خان آ رہا تھا تو پہلی مرتبہ میں لاہور ملتان موٹر وے پہ میں نے سفر کیا اور سارا راستہ نواز شریف کو دعائیں دیتا آیا کہ اگر ایسی شاندار روڈ نہ ہوتی تو نہ جانے میری کمر کا کیا حال ہوتا. اور پھر اس کے بعد مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان جو ڈول روڈ بنائی, اس کا سہرا اس شخص کے سر جاتا ہے, اویس خان لغاری. انہوں نے مجھے زور دے کے کہا کہ میاں صاحب سائیں میں کو روڈ بنا دیو. میں کہا بیا بنا دے سائیں انشاءاللہ. میرے بزرگوں, بھائیوں, آج یہ ڈبل جو روڈ ہے الحمدللہ مجھے وہاں پر سفر کر کے بڑی خوشی ہوئی. گو کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو جو حصہ رہ گیا تھا وہ انہوں نے مکمل نہیں کیا. میں طیب اردوان ہسپتال کے سامنے سے گزرا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ 250 بیڈ کا مظفر گڑھ میں وہ ہسپتال بنایا جو آج دکھی انسانیت کا دن رات خدمت کر رہا ہوگا. اسی طرح بہاولپور میں ہسپتال بنائے, اسی طرح ملتان میں ہسپتال بنائے. میں
لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈیرہ غازی خان کے بزرگوں بھائیوں کہ اس عمران خان نے ان 3 سالوں میں 15,000 ارب روپے 15,000 ارب روپے کے قرضے لیے. مجھے بتائیے کہ تم نے نئی اینٹ کہاں لگائی؟ کون سا نیا منصوبہ بنایا کوئی؟ کانجو صاحب اتھا آؤ. خانے وال لودھرا کی جو موٹر وے اس شخص کی مرہون منت ہے. اس شخص کی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سانکو روڈ دیو. میں کہ سائیں میں حاضر تھی گیا. آج دیکھیں نواز شریف کے دور میں چینی 52 روپے تھی، آج 120 روپے ہو گئی. کل کو خدا نہ خواستہ یہ عمران خان نیازی رہا تو 420 ہو جائے گی. میرے بزرگوں بھائیوں آپ دیکھیں آٹا 38 روپے سے 85 روپے کلو پہنچ گیا. میرے بزرگوں بھائیوں آپ دیکھیں کہ گھی اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا. آج ایک غریب گھرانہ گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں پکا سکتا. آپ دیکھیں دوائیاں 400% مہنگی ہو گئی. آپ دیکھیں کہ ہر روز بجلی اور پٹرول کے بل آپ کے اوپر عوام کے اوپر بم بن کر گر رہے ہیں اور عوام کا اس وقت برا حال ہے. عوام دعائیاں دے رہی ہے کہ اے اللہ یہ وہ پاکستان نہیں جو حضرت قائد اعظم نے بنایا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں جو آپ کے بزرگوں نے اپنا خون دے کر بنایا تھا. نواز شریف کے دور کو یاد کرو جب مہنگائی صرف 3.5% تھی، آج 14% تک پہنچ گئی. اور ایک طرف دن رات مہنگائی کر رہے ہیں، دوسری طرف دن رات جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطے میں پاکستان میں مہنگائی باقی ملکوں سے کم ہے. بنگلہ دیش میں مہنگائی 5% سے کم ہے، سری لنکا میں 6% سے کم ہے اور پاکستان میں 12 سے 14% تک مہنگائی بڑھ گئی. آج بیوہ اور یتیم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کب تک سختیاں ہم برداشت کریں گے. ایک غریب گھرانہ تباہ ہو گیا، پاکستان کے عوام تباہ ہو گئے، مگر اس وزیر اعظم کو ذرا خیال نہیں. اتنا بحث شخص ہے کہ اس جوہری پاکستان خداداد ملک پاکستان کو IMF کے حوالے گروی کر دیا اور پاکستان کو کنگال کر دیا، آپ کی جیبوں کو خالی کر دیا. میں نے کہا تھا کہ اگر جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے. اور دیکھ لیں کہ دن رات مہنگائی کا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ آ چکا ہے. مگر یہ رات لمبی نہیں ہے. میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں کہ اٹھو اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی لیڈرشپ میں، یہ امیر ہیں PDM کے، ان کی لیڈرشپ میں نکلو، گھروں سے نکلو گے گھروں سے باہر انشاءاللہ، مہنگائی کے خلاف نکلو گے، مہنگائی کے خلاف جنگ کرو گے انشاءاللہ، اور اس حکومت کو جو ظالم حکومت ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنے آئینی اور سیاسی اختیار استعمال کرو گے، انشاءاللہ، لڑو گے، لڑیں گے، باہر آؤ گے. آئیں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، تو پھر ہم مل کر اس مہنگائی کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے اور جب تک ان کو بھگا نہیں دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور پھر
وہی وقت لائیں گے جب چینی 52 روپے پہ ہوا کرتی تھی، جب گھی 38 روپے پہ ہوا کرتا تھا، جب اسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، جب بیوہ اور یتیم دوائی اور علاج کے بغیر سسک کر جان نہیں دیتے تھے، اور امیر علاج اور سرجری کے بغیر وہ مرتا نہیں، اور غریب علاج کے بغیر موت کے منہ میں دھکیلا جاتا ہے۔ یہ خدا کا قانون نہیں، یہ اسلامی نظام نہیں۔ دن رات میثاق مدینہ اور اسٹیٹ آف مدینہ کا دن رات ذکر کرنے والے ہر وقت ہر لمحے وہ کام کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان آج اشکبار ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنوبی پنجاب والوں، آپ تیار ہو جاؤ، ہمت نہیں ہارنی۔ نواز شریف کی قیادت میں پی ڈی ملکت بنائیں گے اور قائد اعظم کا خواب پورا کریں گے اور علامہ اقبال کا خواب پورا کریں گے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔